बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, जब हम अदालत की बात करते हैं तो आज की सूरत हाल को सामने रखें, ना नैब को कोई शिकायत हुई, ना ही अदालत को किसी किस्म का कोई भी एतराज़ सुनने में आया, देखने में आया। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है अब वो यकीनी हो चुकी है। इश्तिहारी होने के बावजूद किसी किस्म का कोई जो वारंट था हम कहेंगे वो मुअत्तल है, जमानत उनकी पक्की हो गई है, मंजूर हो गई है। मगर सवाल ये है कि क्या ऐसे फौरी इंसाफ की तारीख के पैराए में कहीं पर कोई भी छोटी या बड़ी मिसाल मौजूद है? इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो दो कानून की बात होती है, दो दस्तूरों की बात होती है, क्या इस वक्त हालिया सूरत हाल को सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो दस्तूर का जो फॉर्मूला है वही कार फरमा? इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम लीगल मामलात के ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ फलस्तीन और इसराइल की जंग के ऊपर भी तफसील से हम बात करेंगे। तज्जिया लेंगे आमिर साहब का। गजा इस वक्त मुकम्मल तौर पर जल रहा है। औरतें हो या जवान, हत्ता के बूढ़े और बच्चे भी इस जंग में महफूज नहीं हैं। हर 15 मिनट के बाद गाजा के अंदर एक मासूम फूल इजराइल की बमबारी की नजर हो रहा है। इमदाद बॉर्डर पर मौजूद है, गल सड़ रही है, मगर अंदर जाने की, भेजने की इजाजत नहीं मिल रही। दुनिया सिर्फ यकजहती कर रही है। दुनिया की यकजहती की जो भीख है, क्या इस इंसानी बहरान को कम कर पाएगी? मैं बड़ी तफसील के साथ आमिर साहब से इसके ऊपर भी तजिया लूंगी। आमिर साहब, अलमिया ये है कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, मगर हम वही हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपने एक एक पाउंड गोश्त के लिए ऊँट पूरा पूरा ज़िबा हो रहा है। सियासी जमातों की तरफ से सियासत की तरफ आते हैं। पक्का हो गया, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कोई मुश्किल से रह गए होंगे कोई 48-45 घंटे। मीनारे पाकिस्तान के ऊपर क्या माहौल देख रहे हैं? सुना है बड़ी बत्तियां शतियां लग गई हैं वहां पे। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि वो कानूनी बहस से शुरू नहीं किया कि जी वो आज क्या हुआ अदालत में। मतलब ये देखें ना, पाकिस्तान की तारीख में एक नई नज़ीर बनाई गई है। आज तक इस तरीके से नहीं हुआ कि एक मुजरिम को हाई कोर्ट ने बिल्कुल तमाम नज़ीरें निकाल के माजी के अंदर वो आदि, और आपने उसका जिक्र भी नहीं किया। आप मीनारे पाकिस्तान पे सीधा पहुंच गई हैं, तो बहुत अच्छा किया उसमें। फिर इसका मतलब ये कि कोई एक्सपेक्टेड था, नज़र आ रहा था कि यही होना है और यही हुआ, तो इसलिए बिल्कुल इसके ऊपर बाद में आते हैं कि ये जो हुआ क्या हुआ, अब होने वाली के ऊपर आते हैं, अब आगे आते हैं। तो वो बिल्कुल पहले मीनारे पाकिस्तान जाने से भी पहले मैं चाहूँगा कि आज उसकी जो इब्तिदा हुई, आज एक लॉन्चिंग की गई, उन्होंने अपने तराने की गई। नई मुस्लिम लीग नून का जन्म, नई मुस्लिम लीग का तराना जो है ना वो लॉन्च किया गया। नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, एक रीबर्थ हुई, नया जन्म हुआ। वो 35 साल के लोग होता ही है कि वो कहते हैं कि नहीं जनाब, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा जन्म 35 साल पहले हो गया था, ये पुराने की कंटिन्यूटी है। पिछले उसके अंदर जो इनका कौमी तराना था वो ये था, बुनियादी जो इनका स्लोगन था कंटिन्यूटी, कि जनाब हम तजर्बाकार लोग हैं, हमें पता है कि मुल्क को कैसे ठीक करना है, हम एक्सपीरियंस रखते हैं, हमने 3 गवर्नमेंटें चलाई हैं यहाँ पे, 35 साल से इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। तो हम वो अब ज़रूरत पड़ गई है कि जो है ना नया जन्म, नई मुस्लिम लीग, और 2017 से वो मुस्लिम लीग शुरू होती है। तो बेचारे पहले तो जो है ना उसके अंदर 2-3 फीचर्स उसके बड़े मज़ेदार हैं कि 2017 से जब शुरू होती है, इसका मतलब ये है कि जो 2017 के बाद जो वाक़या हुआ और पिछले 16 महीने के अंदर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत नवाज शरीफ साहब का कद बढ़ाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब का कद बिल्कुल छोटा सा उनको बेचारों को सियासी तौर पे बौना बना के रख दिया है, और वो खुद भी बेचारे कहने पे मजबूर हैं। तो वो ये कि उसको ओन ही नहीं किया जा रहा कि 2017 के बाद 2018 तक उनकी एक पूरी गवर्नमेंट रही, वज़ीर आज़म बदल गए, पर बहरहाल मुस्लिम लीग के थे। उसके बाद पिछले 16 महीने वो भी गायब हो गए। अब वो 2017 के नवाज शरीफ अब बिल्कुल वो किया जाएगा। मगर इसका ये जो दरार है, इसकी रिफ्लेक्शन आज उस फंक्शन के अंदर नज़र आ रही थी कि हर किसी ने गौर किया
کہ آف کورس جو ہے اس کی بڑی جو ہے نا گلٹرنگ قسم کا ایک وہ فنکشن تھا. انہوں نے کہا جی آرٹیفیشل جو ہے نا انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے, اور بڑا اچھا بنایا گیا تھا, پروڈکشن اس کی بڑی اچھی تھی, اور بڑا ایک ماحول بنایا گیا تھا. یہ لائٹنگ وائٹنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے یہ دھمال شمال بھی ڈال رہے تھے, مریم بی بی بھی تالیاں بھی بجا رہی تھیں, سر بھی ہلا رہی تھیں, انجوائے کر رہی. بڑا اچھا. بغیر صاحب پاکستان کی میرے خیال سب سے بڑے میوزک کمپوزر اس وقت ہیں, اور بڑا اچھا انہوں نے ترانہ بنایا, یہ والا کہنا پڑے گا. تو میں اس پہ ایک لطیفہ ہے وہ بعد میں سناتا ہوں. مگر جتنا جھوم جھوم کے لہرا لہرا کے مریم بی بی اس پہ تالیاں بجا رہی تھیں, وہ خوشی کا جذبہ ساتھ بیٹھے ہوئے یا پاس بیٹھے ہوئے حمزہ شہباز شریف پہ نہیں تھے. ان کے چہرے پہ نمایاں نہیں تھا, بالکل نہیں. نہ صرف کہ نمایاں نہیں تھا, ان کی افسردگی, ان کی تکلیف نظر آ رہی تھی. والد صاحب ان کے, میں نے کہا نا, وہ تو آسکر کے لیول کے آرٹسٹ ہیں, ان کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے, وہ اپنے جذبات بھی چھپا لیتے ہیں, اور جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ نہیں آنے دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں حمزہ کو یہ آپ کریڈٹ دے لیں یا ڈس کریڈٹ دے لیں, وہ بیچارے سے ایکٹنگ نہیں ہوتی. وہ یہ اگر اسپیکر صاحب جو ہے نا ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکے کہ وہ وہاں پہ پاس بیٹھے ہوئے باقاعدہ یہ ذرا سا ایکسپینڈ کر کے یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں بالکل, وہ بالکل ہل بھی نہیں رہے اور بیٹھے رہے ہیں. بلکہ ایک اور درمیان میں اگر وہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ جب سب کھڑے ہوئے تو اس وقت مریم بی بی کے ساتھ شہباز شریف صاحب تھے, تو پرلی سائڈ پہ مریم اورنگزیب آ گئی. تو شہباز شریف صاحب کو یہ احساس ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے, اس بیٹے کے پاس 20-25 سال سے میں نے لاہور کا ساری آرگنائزیشن کا ٹیکہ بھی اس کو دیا ہوا تھا, وہی لاہور چلا رہا تھا. اس وقت بھی وہ پاکستان میں مسلم لیگ کو اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جب سعودی عربیہ گئے تھے, ضمانت کے طور پہ, جو ایک جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہ جو تھے وہ اپنے بچے چھوڑ جاتے تھے. جس طرح فار ایگزامپل یہ ڈریکولا کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ بدنام زیادہ ہے, مگر وہ اس وقت محمد جو فاتح تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کانسٹنٹینوپل کو فتح کیا ہوا تھا, تو ان کے والد صاحب کے زمانے میں جب رومینیا فتح کیا تو وہ ڈریکولا آئی تھنک ولیڈ ان کا نام تھا, ڈریکولا, ان کو ضمانت کے طور پہ رکھ گئے. پھر یہاں پہ نواب مظفر کے بچوں کو رنجیت سنگھ نے ضمانت کے طور پہ رکھا ہوا, تو اس بیچارے کو ضمانت کے طور پہ یہاں چھوڑ گئے تھے حمزہ کو. وہ یہاں پہ تھانہ کچہریوں کے ساری وہ کرتا تھا, اور اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بعد میں اس نے ساری آرگنائزیشن 20-25 سال اس کی چلائی, اور مگر اب اس کو بالکل کارنر کر کے جو بٹھا دیا گیا ہے سائیڈ پہ, تو وہ نظر آ رہا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ان کا لاہور کے اندر خاص طور پہ اور پنجاب کے اندر بھی پرابلم آئے گا. اسی لیے ان کے جو جلسے ہو رہے تھے کہ وہ ایک دراڑ آگے بھی دو, ایک حمزہ کا ایک کیمپ ہے اور ایک مریم بی بی کا کیمپ ہے, وہ جلسوں میں وہ جان نہیں نظر آ رہی. حمزہ شہباز کا کیمپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, تو وہ یہ ہے. بہرحال ایک لانچنگ ہو گئی ہے. اب آپ کا آ جاتے ہیں مینار پاکستان پہ. میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مینار پاکستان کا جو ہے جلسہ بڑا زبردست ہوگا. آج کل کی یہ سائنس جو ہے نا, یہ پی ٹی آئی نے دریافت کی تھی کہ یہ جو میوزک کا اس حد تک جان ڈالو جلسے کے اندر, میوزک کو اس حد تک متعارف کرا دیا گیا کہ اس کے بعد جماعت اسلامی اور JUI بھی, وہ بھی اب میوزک جو کہ پہلے اس کو غیر اسلامی کہتے تھے, ان کے ہاں بھی یہ جھنکار کے ساتھ وہ شروع ہوتے ہیں, پھر لائٹنگ لگ جاتی ہے, پھر وہ اوپر سے شاٹ جو بنتا ہے اپنی مرضی کا بنتا ہے. اور نون لیگ نے بھی ریسنٹلی اس کے اندر ایک نیکسٹ لیول کیا. یہ جو لاہور میں جلسہ کیا گیا, جس طریقے سے ایک ولیمے والا سما باندھا گیا, ایک ٹیبل کے اوپر 3-4 کرسیاں لگا کے وہ ایک لمبی لائن میلوں کی لگ جاتی ہے, تو وہ الحمدللہ آپ دیکھیے گا مینار پاکستان پہ یہ پورے چاروں طرف وہ ولیمے کے ٹیبل لگ جائیں گے, بریانیاں پک رہی ہوں گی, لائٹیں ہوں گی اور میوزک چل رہا ہوگا. تو لوگوں کو تو پاکستان میں ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے, تو صرف دیکھنے والے ہی وہاں پہ بے تحاشا جائیں گے. سوال یہ نہیں ہے کہ بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا, وہ بڑا نظر آئے گا, وہ دکھایا بھی جائے گا. اور خاص طور پہ آپ نے ایک اور چیز غور کی ہوگی, آج یہ PTV پہ بھی دکھایا گیا.
اب جب پی ٹی وی پہ دکھایا جائے, پی ٹی وی پہ عامر صاحب وہ شادرہ کی جلسے بھی دکھائی گئی, لاہور کا جلسہ بھی دکھایا گیا, تو یہ تسلسل ایک جا رہا ہے. جب یہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ اس دفعہ کنگز پارٹی یہ ہے, یہ پہلے تو سلیکٹڈ امپورٹڈ یہ سارا چلتا تھا, تو وہ یہ اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ آج کے وہ سلیکٹڈ ہم ہیں. پھر صاحب اگر جو ماضی میں سلیکٹڈ وغیرہ کا جو یہ کہتی رہی ہیں مریم بی بی, اگر وہ نکال کے رکھیں کلپ, تھوڑی دیر بعد وہ شاید آپ سے کہیں گے, اس کو دکھا دیں کہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں. مگر ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سرکار کی ایک یہاں پہ ان کو سپورٹ حاصل ہے. وہ لندن سے جب چلے تھے تو وہی نظر آ گیا تھا جب ہائی کمشنر صاحب سی آف بھی کر رہے تھے اور مشورے بھی دے رہے تھے کہ میاں صاحب ذرا تگڑا بیانیہ بنائیے گا. اور اس کے بعد سے اب یہاں پہ جو نظر آیا ہائی کورٹ کے اندر, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے گا گل پاشی ہوتے ہوئے جائیں گی, دوم دھڑکا ہوگا. مینار پاکستان پہ بڑا جلسہ, نمبر کس نے گننے ہیں, یہ بحث رہے گی کہ نمبر یہ 1947 سے قائد اعظم سے بڑا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کے 1986 سے بڑا تھا, یا پی ٹی آئی کے 2011 کا جہاں سے لانچنگ ہوئی تھی اس سے بڑا تھا. سو یہ آپ اور میں بحثیں کرتے رہیں گے, ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑھا کے کریں گے, پی ٹی آئی سے جو لوگ وابستگی رکھتے ہیں وہ کم کر کے کریں گے, مگر وہ نظر آئے گا. ایک بڑا گلٹرازی ہوگی اس کے اندر, ایک گلٹر ہوگا, ایک لائٹیں ہوں گی, میوزک ہوگا, ایک بڑا اچھا نظر آئے گا. اس کی آپٹکس بڑی اچھی ہوگی, یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں. مگر سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ واٹ دین, اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھر جائیں گے؟ گھر تو نہیں, وہ اب یہ پہلے تو ایک سوال ہے کہ گھر جائیں گے, جب بعد میں تو کہ یا جیل جائیں گے. چلے ابھی تو اجازت دے دی, جلسے کی اجازت دے دی, تو یہ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے کہ پھر وہ گھر جائیں گے, گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا, ہسپتال کو جیل ڈکلیئر دیا جائے گا, یا ایکچول جیل کو دیا جائے گا. سو یہ جو نظر آ رہا ہے تو شاید اس کے اندر بھی بہترین ہوگا. مگر پھر بھی اس کے بعد واٹ دین, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, آخر میں طاقت کے حصول کے لیے آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو کیا یہ جو منار پاکستان کے اندر قیمے کے نان دیکھ کے, لائٹیں دیکھ کے, اور یہ تمام یہ گلٹر دیکھ کے جو لوگ آ جائیں گے, کیا یہ لوگ ووٹ بھی ڈالنے آئیں گے؟ سو یہ ایک سوال ہے جو کہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہاں پہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ, وہ مجھے بتا دیجیے گا پروڈیوسر صاحب, اگر وہ جب آپ کا وہ تیار ہو جائے, ماضی کا جو مریم بی بی کا اس بارے میں آتا تھا, تو وہ پہلے وہ کہتی تھیں بار بار, ہر ایک منترا تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں چاہیے ہر بات پہ, کہ جی لیول پلینگ فیلڈ. اب ان کو فیلڈ بھی مل گئی ہے اور دوسری پارٹی کو ٹوٹلی لیول بھی کر دیا گیا. یا وہ چیئرمین تو جیل میں ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ جیل سے آگے ان کو نااہل بھی قرار دے دیے گئے میں ایک عدالت کے ذریعے, اور کیا ان کو آگے مزید جو ہے کنوکشن ان کی ہوتی ہے, نااہلی کو برقرار رکھا جاتا ہے. ان کو تو چھوڑے, نچلے سیکنڈ ٹیئر پہ بھی جو لوگ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں, باقیوں جو ان کو چند کیا ان کو کیا الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے. اچھا, مجھے ذرا شامل کرنے دیں. اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. میں چاہ رہا تھا کہ سیاسی جو آج کے اندر یہ ایک نئی نظیر بنائی گئی, جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی, اس بحث کو ذرا موقوف کر رہا تھا کہ آپ سے یہ تبصرہ لیا جائے. میں مختصراً بس یہ کہتا ہوں, پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے جب اس طرح کے فیصلے آتے تھے جو کہ تباہ پہ گراں گزرتے تھے نون لیگ کے, تو پھر ججوں کے نام لے لے کے پبلک میٹنگز کے اندر ذکر کیا جاتا تھا, وہ ایک ججوں کے ٹولے کا ذکر ہوتا تھا. تو آج یہ جو فیصلہ آیا ہے, آپ کو میرا خیال کم از کم 50 سال تو سیاست اور یہ پریکٹس کرتے ہو گئی ہے, اس کی کتنی نظیریں آپ گنوا سکتے ہیں؟ میں نظیروں پہ تو بات ابھی کرتا ہوں, اور ایک ہی نظیر آپ کے لیے اس وقت کافی ہوگی جو میں عرض کروں گا فرام چیپٹر اینڈ ورس. پر یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ صرف نام نہیں لیتے تھے جلسوں میں. آپ کو یاد ہوگا یہ تصویریں لگا کے جلسوں میں بڑی بڑی وہ جو بیک گراؤنڈ جلسے کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس میں ہی تصویریں لگا کے ججز کی, اور ان کے طرف اشارے کر کے اور الزام لگا کے ان تصویروں پہ اس کو سارے جلسے کو دکھا رہے ہوتے تھے, نمایاں کر رہے ہوتے تھے کہ وہ 3 ججز ہیں جنہوں نے ہمیں سب سے ذلیل کیا, اور یہ
اور کوئی قانون کو کی کسی قسم کی پاسداری نہیں کی. لیکن جہاں تک نظیروں کا تعلق ہے عامر ایک ہی بتا دوں, یہ نوٹ کر لیں آپ بھی, PLD 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی IHC پیج 13 یہ ایک ججمنٹ ہے جو نواز شریف صاحب نے 2021 میں اسی قسم کی رعایت مانگی تھی. تو ایک ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے, جس کی سربراہی عامر فاروق صاحب کر رہے تھے, انہوں نے اس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ نواز شریف مفرور ہیں, ان کے لیے ان کی طرف سے کوئی پیش بھی نہیں ہو سکتا, نہ ہم ان کو سننے کی تیار ہیں, اور کوئی ایک بات بھی ان کی سنی نہیں جا رہی. He has lost his right of audience before the court. He has no right of audience before the court. اور جس طرح آج یہ چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی نگرانی کے اندر یہ فیصلہ آیا, انہی کا اپنا یہ پہلے کا فیصلہ ہے یہ جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں؟ بالکل ان کا اپنا, بالکل ان کا اپنا. یہ سب سے حیرت کی بات ہے میرے لیے, ان کا بالکل اپنا. اور میں نے آپ کو پیج نمبر تک دیا ہے اس کا. وہ 2021 میں فیصلہ ہوا تھا, 2022 میں رپورٹ ہوا ہے. اس لیے میں تو اور زیادہ حیرت زدہ ہوں, اور آپ کے ناظرین بھی حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ چیک کر لیں ان سے. اس ججمنٹ میں کوئی 5-6 سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے جن کو انہوں نے فالو کیا ہے کہ absconder loses his right to audience before the court. اور جب تک وہ جیل واپس نہیں پکڑا جاتا, نہیں اور جیل میں نہیں جاتا, یا خود سرنڈر نہیں کرتا اور جیل میں نہیں جاتا, وہ وہاں ریسٹور نہیں ہوتا, اس کا کوئی رائٹ آف آڈینس ہی نہیں ہے, نہ اس کے بہاف پہ کوئی پیش ہو سکتا ہے. جس طرح عطا اللہ تارڑ صاحب پیش ہوئے ہیں, انہوں نے ان کی نمائندے کے طور پہ, مختار کے طور پہ, اٹرنی کے طور پہ دستخط کیے ہیں اور پیش ہوئے ہیں. ان کے اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرکس نہ ہوں, بایو میٹرکس کے بغیر تو لیتے ہی نہیں ہے پٹیشن. یہ چیئرمین PTI کے لیے اسی میں تو وہ گرفتار اسی وقت ہوا تھا عمران خان, جب وہ انگوٹھے اور وہ آنکھوں کی بایو میٹرکس دے رہا تھا. اور وہ ہر پٹیشن پہ وہ علیحدہ مانگتے ہیں, پھر سے وہی مانگتے ہیں. ہر پٹیشن پہ آپ کا پہلے چاہے ہو چکے ہو, اور اس کو ہر پٹیشن کے لیے علیحدہ بایو میٹرکس کرنے پڑتے تھے, جو کہ انریزنیبل بات ہے. پر اب بایو میٹرکس کہاں سے لیے ہائی کورٹ نے, کب لیے؟ اور ہائی کورٹ چودھری صاحب یہ اطہر من اللہ صاحب کا بھی جو ہے اس کے اوپر آبزرویشنز ہیں کہ بایو میٹرک بہت ہی لازم ہے. کوئی بھی وکلاء کاؤنسل ان کے بہاف پہ پیش نہیں ہو سکتی جب تک ملزم تو چھوڑے, یہاں تو مجرم ہے, خود آ کے بایو میٹرک نہیں کروائے گا تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. پلیز جاری رکھیے گا. جی بالکل درست بات ہے. اور اطہر صاحب نے یہ فیصلہ, اور وہ بھی ان کا بھی ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے, اور بڑا مدلل فیصلہ ہے, اور وہ چیف جسٹس تھے اس وقت. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی فیصلے سے بالکل مکمل انحراف کیا ہے. میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں, کیا صورت دیتے ہیں کہ شاید یہی ہو کہ اس کا نام اگر محمد بوٹا ہوتا تو انہوں نے شاید کہا ہو کہیں کہ جی یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو ان کے اس لیے رعایت دی جا رہی ہے. پھر رعایت بھی ایسی دی جا رہی ہے کہ اگر 3 دن آپ کو ان کو دے رہے ہیں نواز شریف کو کہ وہ 3 دن باہر رہے, اگر اس نے 7 دن مانگ لیے ہوتے تو 7 دن دے دیتے. اس کا تو مطلب ہے اگر اس نے مانگ لیے ہوتے, میں نے جو کہا کہ 23, وہ اگر میں تو حیران ہوں کہ یہ 24 تک کیوں نہیں دے دی انہوں نے. 24 اکتوبر 24 تک دے دیتے. یہ تو اگر 3 دن دے سکتے ہیں تو 3 مہینے بھی دے سکتے ہیں, 6 مہینے بھی دے سکتے ہیں. وہ پھرتا رہے اور قیدی ہونے کے باوجود وہ جلسے بھی ایڈریس کرے. انہوں نے اس پہ یہ بھی نہیں رکاوٹ لگائی کہ بھئی آپ سیاسی ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرو گے, اس میں کسی سیاسی بندے کو نہیں ملو گے, کوئی ملاقات نہیں کرو گے, اپنے آپ کو سمجھو گے کہ آپ جیل میں ہیں.
صرف اپنے گھر سو رہے ہوگے, آپ کو کوئی نہیں ملنے آئے گا سوائے امیڈیٹ خاندان کے. وہ نام دے دیتے, یہ 5 بندوں کے علاوہ آپ سے کوئی نہیں مل سکے گا. کوئی ایسی بھی ان پہ بندش نہیں لگائی. وہ وہاں سے نکلیں گے اور جلسہ گاہ میں آئیں گے. جلسہ گاہ میں وہ ایک ایسے پہلوان کی طور پہ آئیں گے جس کو شکست ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ پہلے سے معاملہ فکسڈ ہے. تو وہ تو بڑی عجب بات ہے, حیرت. چودھری صاحب, یہ کوٹ کیا جا رہا ہے جسٹس آصف کھوسا صاحب کا بھی ایک ججمنٹ, کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جب مجرم کوئی آتا ہے, کنوکٹڈ کوئی آتا ہے, سزا یافتہ جب آتا ہے, تو اس نے پولیس کو سرنڈر کرنا ہے, اس نے عدالت کو سرنڈر نہیں کرنا. اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے فیکٹس ڈیفرنٹ تھے اور اس کی نوعیت اور تھی. اور یہ بھی ان کے ایک جو وکیل ہیں آج ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے نون لیگ کے, وہ کہ جی قانون بتائیں, فیصلوں کو چھوڑیں, کہ ایز اف یہ جو فیصلے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, قانون پوچھ رہے تھے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے غالباً وسائی وال سیشن جج کا. وہ مرڈر ٹرائل کر رہے تھے, تو وکیل صفائی نے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ انحصار کرنے کی کوشش کی. تو جج صاحب نے کہا ٹھہر جائیں 1 منٹ, اس سے پہلے کہ میں اس نظیر جو آپ مجھے پیش کر رہے ہیں اس پہ انحصار کروں, آپ مجھے بتائیں کہ ملزم کا کیا نام تھا, اس ملزم کا. انہوں نے کہا جی ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے کہا ان میں سے کوئی ہے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ان میں سے کوئی ہے جس کا منسٹر رہ چکا ہے پہلے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا بس پھر اپلائی نہیں کرتا. وہ ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانے سے تھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو ان میں سے کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ اس لیے مجھے یہ فیصلہ نہ مجھے پڑھانے کی اور اس کو فالو کرنے کی مجھ پہ مجبور نہ کرے. تو یہ یہاں ہوگا. اگلی دفعہ کوئی ایسی ریلیف مانگے گا تو جج صاحب پوچھے گا, جو بھی چاہے سیشن جج ہی ہو, کہ بھئی ان کا نام, ان میں سے کسی ملزم کا نام یا مجرم کا نام میاں نواز شریف ہے. پر یہی بات ہوگی, اس فیصلے سے کوئی وقار تو نہیں بڑھے گا عدالتوں کا. تو صاحب ایک اور ایشو یہ بار بار جو ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ جب اس میں بایو میٹرک کا بھی اور پرانے فیصلے کا بھی, دوسرا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے پٹیشنر کا کہ انہوں نے بیل جمپ کی ہوئی ہے. پچھلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ جب گئے تھے اور یہ پیرول پہ تھے, تو پیرول پہ لے کے اس بیل کو جمپ کی, یعنی اس کی وائلیشن کی, اور وہ اس کے مطابق نہیں چلے, اور اس کے بعد پھر آ کے وہ جو ہے یہ, تو پھر آئندہ کوئی بھی مجرم آئے گا 4-5 سال غائب رہے گا, اور اس کے اوپر پھر گلپاشی کی بھی کی جائے گی, اور اس کے اوپر جس طریقے سے مرضی اس کا استقبال کر لے. عامر, اس کی بات ایک اور میں بتاؤں, جس طرف آپ کہ سوال جا رہا ہے اس کا جواب موضوع طور پہ یہ ہے کہ یہ فرض صرف پولیس کا نہیں, یہ صرف فرض ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا نہیں, یہ صرف فرض کسی ایف آئی اے کا نہیں کہ وہ ایسے مجرم کو گرفتار کرے جو پاکستان میں لینڈ کر گیا ہے اور ان کے علم میں ہے. یہ فرض ہر شہری کا ہے. اگر آپ اور میں پارک میں پھر رہے ہوں اور وہاں دیکھیں کہ پارک میں ایک قیدی وردی قیدیوں کی پہن کے, مجرموں کی وردی پہن کے وہاں بندہ کھڑا ہے, جس سے ہم یہ نتیجہ ناخذ کر سکیں کہ یہ فرار ہوا ہوا قیدی ہے, تو اس میں پولیس کا نہیں, اس میں ہر شہری کا فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے تحت سیکشن 216 ہے, اس کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ شہری اس کو گرفتار کرے یا گرفتار کرنے میں ممد اور معاونت کرے, مدد کرے یا معاونت کرے, ہر طرح سے معاونت کرے. وہ ٹیلی فون کر کے پولیس کو بتائے کہ جی یہاں ایک یہ بندہ صاحب کھڑا ہے اور یہ قیدی لگتا ہے مفرور قیدی ہے. پولیس یوں 4 منٹوں میں پہنچے گی اور وہاں اور آ کے اس کو گرفتار کرے گی. یہ آپ کا میرا بھی فرض ہے, اور اگر ہم نہیں کرتے تو وی آر گلٹی آف ہاربرنگ اور فیسیلیٹیٹنگ اے کرمنل. کیونکہ قیدی جو خاص کر مجرم قیدی ہے جس پر جرم ثابت ہوا تھا, his only place is in jail.
his only place is in jail, اور کوئی جگہ اس کے لیے نہیں ہے. تو وہ ہر کسی کے اوپر یہ فرض ہے, ساری سٹیزنز پہ. اب جو ساتھ آ کے اور ان کو لے جائیں گے جلوس میں ادھر لاہور مینار پاکستان, حقیقت میں یہ فیصلہ کی بھی چاہے پناہ لے لیں لیکن وہ مجرم ہوں گے. چودھری صاحب ایک جو اور ایک بڑی آئرانی کی میں کہوں گا کہ جو پٹیشن ہے اس کے اندر میڈیکل گراؤنڈز کا ذکر کیا ہے کہ جناب ان کی وہاں پہ وہ اس لیے نہیں آ سکے کہ بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب تھی. اب ہم نے سنا تھا یہ محاورہ ہوتا ہے کہ جی انصاف اندھا ہوتا ہے اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ جی ایک پٹی بندی ہوئی ہے ترازو والی خاتون کے آنکھوں پہ, تو یہ انصاف اتنا زیادہ اندھا ہوتا ہے کہ 4 سال سے وہ ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہے, برگر کھاتے ہوئے, دعوتوں میں بیٹھتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, دبئی آتے جاتے, سعودی عربیہ ٹریول کرتے اور جلسوں کو ایڈریس کرتے اور بڑی شاش بشاش. تو ابھی ایک دم سے وہ انصاف جو ہوتا ہوا ہے اندھے انصاف کو یہ میڈیکل گراؤنڈز کا مان لینا چاہیے کہ جی وہ اس وجہ سے نہیں آئے. اب اس کا کیا جواب یا کیا آپ پہ کامنٹ کروں, آپ کے سوال میں ہی سارا چلے میں سوال فریم کرتا ہوں کہ واٹ ناؤ. چلے یہ عدالت نے ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی, ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو. اب آگے جو ہے اس کے بعد جو ہے کہ ان کو ٹھیک ہے بہرحال وہ مجرم تو ہیں, ابھی ان کو بیل مل گئی ہے, مگر کیا اس کے بعد وہ ان کے وہی رائٹس ہیں جو کہ سٹیزن کے ہیں کہ اوپنلی جائیں, گلپاشی کی ہوتے ہوئے اور مینار پاکستان میں جا کے ایڈریس کیے جائیں اور پھر پورے پی ٹی وی پہ بھی اس کو سرکاری اس پہ بھی دکھایا جائے, تو ان کے عام سٹیزن کے رائٹس اب برابر ہو گئے ہیں. اب کیونکہ عدالت نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں, ویسے تو برابر نہیں ہوئے بیکاز ہی ریمینز اے پریزنر, ہی ریمینز اے کانوکٹ, پر کیونکہ عدالت نے نہیں لگائی کوئی پابندیاں جو عدالت کو لگانی چاہیے تھیں, کم از کم یہ لگانی چاہیے تھیں کہ آپ اپنے گھر میں جا کے رہیں گے سرنڈر کرنے سے پہلے, اور آپ وہیں جا کے رہیں گے, اور آپ مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی کو اگر کوئی ریلیف دیا تو یہ بھی پابند کر دیا ہے کہ آپ اسلام آباد کی حد سے باہر نہیں جائیں گے, حدود سے. ان کو چاہیے تھی بڑی اسٹرکٹ اس پہ لگاتے, ساری دنیا جان رہی ہے کہ وہ سیدھا وہاں سے جلسہ جانے کو ان کا ارادہ تھا. اب تو ان کا آج ہی فیصلہ ہو گیا, پر وہ بیل لے کے اور سسپینڈ کرا کے معطل کرا کے کنوکشن کو سیدھا جلسے میں جانے کا, یہ تو ججز کو بھی پتا ہوگا, علم ہوگا, ان کو پوچھنا چاہیے تھا. پر نیب پروسیکیوٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ جی ان کو اول تو اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ان کی بیل ہو, اور پھر اگر ریزسٹ نہیں کیا تو کم از کم یہ اس کی ڈیوٹی تھی, وہ کہتا کہ جی ان پہ کنڈیشن لگائے کہ یہ سیاست نہیں کریں گے, یہ کھلے بندوں نہیں پھریں گے, یہ اپنے آپ کو حراست میں سمجھیں گے, ان کو آپ نے گھر جانے دیا ہے, یہ پرزنر ہیں, وہاں جا کے یہ اپنے آپ کو پابند کریں گے کہ کسی کو نہ ملے, اگر ملے یا ان کے گھر کو اس دوران سب جیل قرار دے دیں. اور آپ نے چودھری صاحب نیب کا ذکر کیا, یہ وہ بھی عدالت نے نیب کے کندھے پہ رکھ کے بھی تھوڑی سی بندوق چلائی ہے. انہوں نے کہا جی کیونکہ نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کیا عدالتیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں وہ اپوزنگ کاؤنسل کے پوائنٹ آف ویو سے کرتی ہیں یا اپنے قانون کے مطابق کرتی ہیں؟ نہیں, اس طرح فاش طور پہ جب یہ خلاف قانون اور آئین ہو تو پھر تو کوئی پروسیکیوٹر یا کاؤنسل کی اوپینین پہ عدالت ریلائی نہیں کر سکتی. لیکن وہ بھی اگر ریلائی کر سکتی ہے تو جب پرائیویٹ پارٹی ہو. پرائیویٹ پارٹی میں اگر نہ چاہوں کسی کو پروسیکیوٹ کرنا, اپنے کسی مخالف کو یا کسی سے جس سے مجھے گریونس ہے, تو میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں عدالت کو کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, پر پروسیکیوٹر تو نہیں کہہ سکتا. اس کو تو قانون, نہ ہی عدالت ایسے پروسیکیوٹر کے بیان پہ یا کسی کے بھی بیان پہ جہاں ریاست فریق ہو, اسٹیٹ از اے پارٹی, وہاں اس اسٹیٹ کے بیاف پہ کہہ سکتا ہے جی گو قانون, تو کہہ تو یہ رہا ہے نا گو قانون تو چاہتا ہے, قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, پر آپ ان کو اجازت دے دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ اس طرح تو قانون تو بیکمز ایز وہ انگریزی کا محاورہ ہے the size of the chancellor's foot, کہ لارڈ چانسلر جو ایکویٹی کے کورٹ کو
کمانڈ کرتا تھا وہ جس کو چاہے جس قدر دینا چاہے وہ اس کا اگر پاؤں چھوٹا ہے تو چھوٹا وہ تھوڑا دے گا, پاؤں بڑا ہے تو اس کا سائز بڑا ہے جوتے کا تو وہ زیادہ دے سکتا ہے. تو ایکوٹی ڈیپینڈز آن دی سائز آف دا چانسلر فٹ. یہ ایک محاورہ انگریزی کا ہے, قانون میں اکثر استعمال ہوتا ہے کہ ان کنٹرول ڈسکریشن ہے. یہ ان کنٹرول ڈسکریشن تو نہیں ہے یہ کہ عامر فاروق صاحب ایک فیصلہ دیں 2021 میں اور اس کے بالکل برعکس فیصلہ دے دیں, اور وہی پارٹیز, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی کہ جی مجھے علم نہیں تھا اس فیصلے کا. پارٹیز بھی وہی ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب اس میں پیش بھی ہوئے ہیں اس کیس میں, ان کو علم ہوگا کہ یہ فیصلہ ہے اور اس کو ڈسٹنگوش کرنا ضروری ہوگا عدالت کے لیے. اب وہ کیا کس منطق سے کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. دوسروں کے تو کیس وہ فیصلے سن کے اور انڈیفینیٹلی لامتناہی طور پہ وہ ان پہ ایڈجرنمنٹ کی جا رہی ہے اور ان کو التوا کیا جا رہا ہے اور فیصلے ریزرو ہیں اور ان کو فیصلہ نہیں دے رہے. یہ بہت سارے معاملات میں یہ کواشمنٹ کی درخواست جو پرسوں ترسوں سردار لطیف کھوسا نے بحث کی ہے, اتنا کلیئر کیس ہے کہ توشہ خانہ کہتا ہوں یہ سائفر کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. سائفر کا کیس تب بنے اگر وزیر اعظم کو اختیار نہ ہو اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا. وہ اختیار ہی آئین کے تحت, آئینی اعتبار سے وہ آئین میں درج ہے, وہ اختیار ہی صرف اور صرف وزیر اعظم کا ہے. چوہدری صاحب میری آج کی تھیم ہے واٹ دین. تو ہم نے کر لیا کہ چلو جی ان کو ایکسیپٹ کر لیا, واٹ دین 24 تک کیا ہونا ہے. اب آفٹر 24 کے پہ آ جاتے ہیں کہ واٹ دین, اس کے بعد وہ کیا جاتی امراء چلے جائیں گے یا جس طرح ویسے تو تنزیہ کہا تھا میاں گل اورنگزیب صاحب نے, جج صاحب نے, کہ بھی اس طرح تو پھر آپ کل کو اپیل بھی لے آئیں, ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اپیل کا بھی پھر ایسے ہی فیصلہ ہوگا. اس کے بعد یہ جیل جائیں گے یا جاتی امراء جائیں گے, کیا ہوگا؟ نہیں یہ ابھی تو جاتی عمرہ جائیں گے نا. نہیں 24 کے بعد 24 کے بعد اس سے پہلے اگر اپیل میں سسپینڈ کر دیا سینٹنس, اپیل لگا کے سسپینڈ کر دیا سینٹنس عدالت نے بالکل ہی, تو پھر یہ اپنے آزاد ہو جائیں گے. اور اس کے 2 ہفتے بعد اگر اپیل سن کے اس کو بھی فیصلہ کر دیں تو اس وقت تو فیصلہ یہی ہوگا کہ نیب والا بیان دے گا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے, اس اپیل میں جو موجبات لیے گئے ہیں وہ درست ہیں اور کوئی شہادت نہیں ان کیس میں ملزم کے خلاف, تو پھر وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. تو اب تو یہ فاسٹ ٹریک پہ ہے میرا لگتا ہے. صاحب اب یہ ایک رکاوٹ تو ختم ہو گئی کہ کنوکشن ختم ہو جائے گی, اس کے بعد جو ہمیشہ کے لیے پرماننٹ نااہلی تھی وہ اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون کا جو ہے وہ چھوڑ دیں اس چیز کو کہ آئین کیا کہتا ہے یا آئین کی تشریح کیا کی گئی ہے سپریم کورٹ نے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کیونکہ قانون میں تبدیلی الیکشن کمیشن ایکٹ میں کر دی ہے, سو لہذا وہ بھی ہم ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ ریٹرننگ افسر نے کرنا ہے. ریٹرننگ افسر کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری ریلکٹنٹ ہے, شاید وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہی فیصلہ کریں گے. تو یہ ساری پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ اسی کو کہتے ہیں. مریم بی بی کے مطابق تو یہی ہے, انہوں نے بڑے جلسے کیے ہیں اور کہا پہلے فتنہ خان کو اندر کرو, اس کو سزا دو, پھر میاں صاحب آئیں گے, اور وہ دونوں کام ہو گئے ہیں اور اب اس کے خلاف بڑی اور کیس. سب لیول پلینگ کا جو مجھے انگریزی کی اصطلاح سمجھ آتی ہے کہ دونوں کو یہ سب کو برابری کا موقع ملنا ہے. یہاں تو فیلڈ بھی ان کے ہاتھ میں دے دی ہے اور جو ہے دوسری پارٹی کو بالکل لیول کر دیا ہے. لیول, میں آگے بھی یہ جملہ دہرا رہا تھا, ترازو بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا نا جی. ترازو بھی اپنا, فیلڈ بھی اپنی, لیول بھی اپنا. جی ہاں جی ہاں. اب یہ اس طرح تو کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی الیکشن کی. اگر الیکشن ہوتے ہیں, اگر ہونے ہیں الیکشن تو کریڈیبلٹی کی بالکل ختم ہو جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کو آپ نے اندر باندھا ہوا ہے, اس کا جلسہ, اس کا جھنڈا جہاں نظر آتا ہے اس کو آپ اٹھا لیتے ہو, جو اس کے ہاتھ میں جھنڈا آتا ہے اس کو لے جاتے ہو اور وہ غائب کر دیتے ہو. اور جو
دوسرے جھنڈے آج دیکھیں کتنے نظر آئے ہیں. اس تقریب میں جو ترانے بھی بن رہے ہیں اور پی ٹی وی بھی چلا رہا ہے اس کو لائیو. صاحب یہ کریڈیبلٹی الیکشن کی تو ہے, یہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی پہ کتنا کس سے فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک فیصلہ ہو 2021 میں جس میں کہا ہے, وہی جج صاحب کہیں, فاضل جج صاحب, کہ جی he has lost his right of audience before this court and he cannot have it as long as he is not in jail. تو وہ جیل میں جائے گا تو پھر اس کے رائٹس کچھ بحال ہوں گے کہ جو بھی آئین کے تحت, یعنی وہی جج, وہی مجرم اور وہی وکیل مگر فیصلہ مختلف. تو یہ سہولت کیا عام آدمی کو بھی چوری صاحب ملا کرے گی آئندہ کہ جو بھی آئے گا؟ یہ تو خیر دیوانی چلے مقدمہ تھا, کل کو کوئی جو قاتل مجرم اس ٹائپ کی آ جاتے ہیں ان کو بھی یہی ہوگا کہ دوڑ جایا کریں گے, اور جب وہ آئیں گے تو بالکل سیدھے عدالت میں آئیں گے, جناب ہم تھوڑی سی زکام ہوا تھا ہمیں. میں نے ایک پروگرام میں آپ سے پہلے یہ گزارش کی, پتہ لگایا, کوشش کی کہ اگر یہاں سے میاں نواز شریف کا نام نکال دیں, اس کی جگہ محمد بھٹو بنام ریاست کر دیں, تو کیا یہی فیصلہ ہوتا؟ اتنی رعایت محمد بھٹو کو ملتی کہ نہیں؟ کیا محمد بھٹو بھی اسی طرح آزادی سے جیل سے نکل کے اور دھوم دھام مچاتا ہوا اور موٹر وے پہ جا سکتا ہے اور جا کے کسی جلسے میں شامل ہی ہو سکتا ہے؟ اسٹیج پہ جانا تو دور رہا. تو سب کی رائے تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا. طاقتور کمزور کے لیے کہ قانون ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی طرف چلتے ہیں, مگر بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں تازہ خبر آ گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں. توہین الیکشن کمیشن میں 24 اکتوبر کو انہیں بھی پیش کیا جائے گا, اور 24 کو میاں صاحب ادھر آئیں گے. ایک طرف پلڑے کے اندر 24 کو ایک اور سلسلہ ہوگا, دوسری طرف اس کا بالکل مخالف سلسلہ ہوگا. فیصلہ کوئی بتائیں گے؟ وہ جو بتا گئے ترازو بھی اپنا, مجسمہ بھی اپنا, پٹی آنکھوں کی انصاف بھی اپنا, آنکھوں کی پٹی بھی اپنی. چلیے ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کر چکے. اب ہم بات کریں گے ان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جو کہ اس وقت غزہ کے اندر ہے, شدید بمباری ہو رہی ہے, کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے, وہاں پر کوئی نہیں بچ پا رہا, امداد ان تک نہیں پہنچ پا رہی, مگر اسرائیل کی درندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, دل دہل گیا. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اس قسم کی رپورٹنگ ہوئی, چیزیں سامنے آئیں, شہداء کی تعداد بڑھ گئی, معصوم بچے ہیں بلک رہے ہیں. کل بھی میں نے آپ سے امداد کے حوالے سے بات کی تھی. آج کی تازہ خبر یہ کہ بارڈرز کے اوپر امداد موجود ہے. کہا جاتا تھا گنجائش نکالے, گنجائش نکالے. امداد گل سڑ رہی ہے, لوگوں کو بھوک سے مرنے دیا جا رہا ہے, پانی تک ان کو نہیں دیا جا رہا وہاں پر. جی, ہم یہاں پہ بہت زیادہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ وہاں پہ چیز ہے, اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے. 500 وہ جو ہسپتال کے اندر لوگ مارے گئے, اور جو بچے خاص طور پہ یہ امیجز آ رہے ہیں. پر ہم یہاں سے موسٹلی یہیں سے اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ غازہ سے ایک ریلیف ورکر کو سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں وہاں سے ذرا ایکسپلین کر سکیں اصل پکچر کیا ہے. پروڈیوسر جب وہ آئیں تو ہمیں بتا دیجئے گا. میں کوکلی کہہ دوں کہ یہ اس وقت جو وہاں پہ جو چل رہا ہے, یہ دنیا کی تاریخ میں نے کہا نا, یہ بھی ایک مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ اس صدی کے بڑے واقعات میں, میرا 9/11 کے بعد یہ جس طرف جا رہا ہے یہ واقعہ, یہ اس سے کم نہیں ہوگا. یہ گیم چینجر ہے. اس کے بعد دنیا یا تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا یا بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. اس کے ادھر وے جو ہے نا ایسکیلیشن اور ڈی ایسکیلیشن کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے ہی وائڈ اور فار ریچنگ ہوں گے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں
پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کا مائٹی امریکہ کا جو صدر ہے صدر بائیڈن صاحب کہ وہاں پہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ محمود عباس جیسا ایک چھوٹا سا منین ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں فلسطین واپس نہیں جا سکتا کہ میں انکار نہیں کروں گا. مصر نے جارڈن نے جو ان کے مین سب سے بڑے ایلائز یہ دو ملک ہیں انہوں نے بھی کہا ہے جناب ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے. ایک قسم کی بڑی بےزتی ہے امریکن صدر کی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. سعودی عربیہ نے کنوے کیا ہے کہ جناب یہ اب یہ جو ہے نا وہ جو اسرائیل اور وہ کی صلح کی باتیں ہو رہی تھی سعودی عربیہ اور کوریڈور بنایا جا رہا تھا انڈیا سے لے کے تو اسرائیل سے گزرتا یورپ تک جانا تھا کیونکہ وہ باتیں تو دور کی بات ہے. فی الحال پوری ان کو ساروں کو اپنی اپنی جو ہے نا مونارکیز ڈکٹیٹرشپس اور گورنمنٹ بنانے کا کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور صرف یہ یہاں پہ نہیں ہو رہا کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر اسلامی ممالک کے اندر نہیں پوری دنیا میں ویسٹ میں بھی جو لندن فرانس ہر جگہ نکل رہے ہیں. امریکہ میں آج کوئی 19 کے قریب میرا خیال جو ہیں کانگریس مین ہیں جنہوں نے ریزولوشن دیا ہے کہ جناب یہ پیلسٹینینز کو ہیومینیٹیرین ایڈ دی جائے. شکر ہے تھوڑی سی رافع سے انہوں نے اجازت دی ہے کہ کنڈیشنل جو ہیں 20 کے قریب جو ہے نا لوریز جو ہے نا ان کو جو ہے انٹر کروانے دیا جا رہا ہے وہ کنڈیشنل ہے. اور ساتھ میں جو امریکہ کے اندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کو 25% وہاں کے جو یہودی ہیں انہوں نے بھی فلسطینین کی اس حق کی وہ کیا ہے کہ یہاں پہ ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ دی جائے. وہاں پہ بجلی تو دور کی بات ہے پانی کھانا میڈیکل ایڈ وہ نہیں ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 50,000 کوئی خواتین ہیں جو کہ وہاں پہ پریگننٹ ہیں اور وہاں پہ جو صورتحال ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے. ابھی بھی ایک اور مزید ہسپتال پہ اور ایک اور مسجد کے اوپر یہ حملے کیونکہ سٹرائکس جاری ہیں ایز وی اسپیک یہ سارے معاملات وہاں پہ چلتے جا رہے ہیں. نہیں کرتے اس وقت فلسطین سے ریلیف ورکر ہیں محمد ابراہیم انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ محمد ابراہیم فار جوائننگ اس. تھینک یو ابراہیم thank you very much. You're in Gaza. We'd like to know the picture over there. So what is the current situation in Gaza? How are living conditions, medical conditions and general state of affairs? Assalamu alaikum. Thank you for hosting me. It's me, Muhammad Ibrahim. I'm a Palestinian activist. The situation in Gaza is very bad, as you know, because Israeli occupation has launching an offensive attack against the Gaza Strip. According to the Ministry of Health in Gaza, there is more than 3,500 Palestinians were killed by the Israeli occupation airstrikes. And according to medical supply, there is a shortage in medical supplies due to the Israeli occupation prevents relief, international relief supplies from entering the Strip. Also, Israeli military ordered more than 1 million Palestinians to evacuate their homes. Ibrahim, we understand there is a issue of availability of medicines and food items, but we have been told that there has been a partial conditional permission for some relief effort is being allowed through Rafah from Egypt. So will it make a difference? Yes, if the international relief are allowed to go to Gaza, it will make difference because we are suffering from severe shortage for food and medical supply due to the Israeli refusal to enter urgent international aid and the repeated bombing of Rafah crossing, which is the only way for aid to enter the besieged Gaza. It will make difference. Ibrahim, Pakistan, we've also tried to send a few items of relief. So have those lorries or those things been received there?
Please repeat the question. Pakistan has also sent limited, restricted amount of relief goods over there. Is there any news of those being received there? Yes, Pakistan always stands by our side, and thank you for your help and thank you for your support. We always know the story and we always see your relief, but unfortunately the Israeli occupation prevents all international relief from going to Gaza, including Pakistani help. But if they allow the relief to enter Gaza, the Pakistani relief will be here, and also Pakistani help are observed in Gaza many times before. Thank you very much, Ibrahim. Please take care of yourself and keep safe. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، تھینک یو. یہ صرف کیونکہ پاکستان نے، ہمارے پاس اتنی زیادہ ریسورسز تو نہیں ہے، مگر ایک بڑا اچھا ایفرٹ ہے یہ جو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک جہاز وہاں پہ فائنلی اپنی میگر ریسورسز کے باوجود وہاں پہ بھجوایا ہے، ایک اسٹیپ اٹھایا ہے، اور ایک سمبولک جسچر بھی ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ سائز میٹر نہیں کرتا. پر وہاں پہ جو اس وقت سب سے بڑا ایک ایشو چل رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غازہ کے لوگوں کو وہاں سے فورس کر کے نارتھ سے ساؤتھ اور ساؤتھ سے پھر مصر کے سینائی صحرا میں کہا جا رہا ہے کہ ٹیمپریریلی بھجوا دیا جائے. اب دیکھیں وہاں پہلے ہی 22-23 لاکھ کی وہ پاپولیشن ہے، تو یہ وہ ٹیمپریری نہیں رہے گا. اس کے بعد یہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ واپس آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، پھر وہ صحرا میں کیسے رہ پائیں گے. اور ان کے ساتھ یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ اردن بھجوایا گیا، لبنان بھجوایا گیا اور وہ واپس نہیں آئے. اس سے ان کی آبادی شرنکس، اور یہ کہ اس کے پیچھے لوگ فلسطینی یہ شک کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو یہاں سے نکالے جائیں گے، مصر نے بائی دا وے اس کے اوپر انکار کر دیا ہے کہ جناب ہم یہ ریفیوجیز نہیں لیں گے. ان ریفیوجیز کا جب یہ بھجوائے جاتے ہیں اور بلوائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے واپسی کا امکان نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا ہے اس سے کہ ایک آبجیکٹو پورا ہو جاتا ہے اسرائیل کا کہ دیکھیں ہم نے یہ بمبارڈمنٹ کر کے لوگوں کو، جو 23 لاکھ غزہ کے لوگ تھے ان میں سے 10 لاکھ جو ہے ہم نے کم کروا دیے، تو اور کم رہ جائیں گے اور ٹیریٹری لی جائے گی. پہلے ہی ویسٹ بینک میں آپ دیکھیں ABC ایریا ہے کہ A وہ ایریا ہے جو کہ پیلسٹینینز کے پاس ہے، B جو ہے وہ دونوں کے ساتھ کمبائنڈ ہے، اور پر 61% جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہ سیٹلمنٹس کا وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. سو یہ اس طرح کے اس کے بعد بجائے اس کے کہ یہ اس مسئلے کا جو کہ 75 سال سے ازالہ کیا جائے، ہیومینیٹیرین اس کی خاص طور پہ اینگل کو کنٹرول کیا جائے، تو بجائے اس کے اس کو اس لیے استعمال کرنا کہ ان کو پش کر کے مزید ان کی آبادی بھی کم کر دی جائے، ان کا رقبہ بھی کم کر دیا جائے. تو یہ ایک اس وقت آبجیکٹو نظر آتا ہے. مگر سب سے زیادہ وہاں پہ جو دیکھنے کی ابھی چیز ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ زمینی حملے کی طرف اسرائیل جاتا ہے. جو کرنٹ خبر آ گئی ہے وہ اسرائیلی وزیر دفاع، انہوں نے فوجیوں سے ملاقات کی جو بارڈر پہ اس وقت ہیں. انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا آپ لوگ مکمل اپنی تیاری رکھیں. یہ آپ لوگوں نے جو زمین کی بات کی ہے، میرے پاس ابھی 1 سے 1.5 منٹ ہے موجود. جاتے جاتے عامر صاحب میں شارپلی ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے گا جو معصوم بچوں کے ذہنوں کے اوپر ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. وہ جو زخم ہے ان کو مندمل کیسے کیا جائے گا. میرا خیال کلوزنگ ہے، لاسٹ 30 سیکنڈز ہے میرے پاس. آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی میں اس سے بالکل ایک مختلف ہے، مگر یہاں پہ ایک دیکھیں اتنی تکلیف دہ ایک ٹریجک ایشو چل رہی ہے، مگر یہاں پہ ایک جو یہ ایک میں کیا کہوں گا سرکس ہے. اگر یہ دکھا دیں گورنمنٹ کالج پاکستان سب کانٹیننٹ کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہوتا تھا، اور یہ اس کی ایک بڑی شان ہوتی تھی. پوری ایک جنریشن ہے، جنریشنز ہیں. ایک زمانے میں صرف گورنمنٹ کالج ہی ہوتا تھا، پنجاب یونیورسٹی پہلے. وہاں پہ ایک آٹو شو ہو رہا ہے اور ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ اگر یہ دکھا سکیں ویڈیو کوئکلی کہ وہاں پہ وہ گمن گیریاں چلا رہے ہیں. یہ دیکھیں اس کا ساؤنڈ بھی اگر تھوڑی دیر بعد سنا سکیں کہ یہ لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور یہ ٹاور ہے، اس کے نیچے علامہ اقبال جو ہے، پروفیسر نذیر احمد، پروفیسر، ایک لمبی لائن ہے، صوفی تبسم، کتنے بڑے لوگ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اور اب یہ حال ہے اس
ٹاور کے نیچے یہ کیا جا رہا ہے. وقت ختم ہو گیا. ہم لیتے ہیں دیکھنے والوں سے اجازت, اور جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ گھومن گیریاں انجوائے کریں. ہمیں اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.